Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि ये इंट्रोडक्शंस क्या है चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स का। तो जो खुशहाली जो है यानी कि सिक्योरिटी जो है, सलामती है किसी भी नेशन के लिए, और किसी भी नेशंस को एक प्रोग्रेसिव वे पे चलाने के लिए, और उसको प्रोस्पेरिटी की शर्त है। अगर सलामती होगी तो उस मुल्क में या उस नेशन में या उस कंट्रीज़ में खुशहाली सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से ही होती है। तो इसी तरह से ही अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो सिंस एक्सेप्शंस पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले या पाकिस्तान के वजूद आने से पहले, पाकिस्तान के यानी क़याम में पाकिस्तान से ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे यानी कि सलामती की शदीद ख़तरा है। और पाकिस्तान के WOT में मुलवस होने के बाद, उनमें शामिल होने के बाद पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है, या उनके साथ पाकिस्तान को कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि टेररिज्म हो गए। ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। ये पाकिस्तान में तभी चेक किया गया जब पाकिस्तान WOT में शामिल हुआ था। जैसे कि बलूचिस्तान का इशू जैसे कि होता रहता है, आपको पता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेररिज्म जन्म बलूचिस्तान से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इंडियन थ्रेट जो होते हैं, इंडियंस की जो यानी कि जो धमकी वगैरह या हिंदुस्तानी जो ख़तरे होते हैं पाकिस्तान के लिए वगैरह, ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी पाकिस्तान की कमज़ोर है, इसी वजह से अमन नहीं है मुल्क की। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की अगर देखी जाए फैब्रिक के हिसाब से, या मुल्क की जो सोशल्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई एंड पॉलिटिकल फेवर देखा जाए पाकिस्तान की, तो उसको बिगाड़ रही हैं ये सिक्योरिटी। यानी ये कह रहे हैं टेररिज्म होते हैं पाकिस्तान से, बलूचिस्तान का इशू होते हैं। यानी कि हर साल इंडियन की कोई धमकी या इंडियन का कोई भी हम पर हिंदुस्तानी ख़तरा वगैरह हो जाना, ऐसे वाक़यात ये सिक्योरिटी की न होने की वजह से होते हैं। तो इसी तरह से ही जो कि मुल्क के आलमगीरियत के असरात पेचीदा करते हैं, एक बड़ी जंग जन्म लेती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9/11 क्या है, तो ऐसे है कि 9/11 ये 11 सितंबर को हुआ था, एक हमला था जिसे आम तौर पर 9/11 के नाम से ही जाना जाता है। ये स्पेशली इसमें 4 दहशतगर्द हमले हुए थे 9/11 में, जो अस्करियत पसंद यानी कि लड़ाकू थे, बहुत ही लड़ाकू, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशंस थी उसमें थे। तो इस्लामी इंतहा पसंद जो नेटवर्क था, जिसे आप कह सकते हो अल-कायदा, ये एक नेटवर्क था। वो मंगल को 11 सितंबर की यानी 2001 को अमेरिका के ख़िलाफ़ किए थे, उन्होंने ही ये किया था। तो इसी को ये 9/11 फेमस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट या कुछ लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम इन डिटेल्स में 9/11 पर भी बात करेंगे। के बाद 9/11 के बाद भी वाक़यात हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो तस्वुरात हैं, जो व्यूज़ हैं, वो बड़ी तब्दीली लाई है। पाकिस्तान ने अपने मेजर शिफ्ट किया है सिक्योरिटी में पाकिस्तान ने।
پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً تمام اکنامک، پولیٹیکل اینڈ سوشل پرابلمس کے مسائل، ان کے جو پرابلمس ہیں ان سیکیورٹی چیلنج کی وجہ سے، یہ جو پاکستان کی سیکیورٹی چیلنج ہے نا، انہی کی وجہ سے انہیں درپیش آ رہے ہیں، اور پاکستان کو پروگریسو وے پر چلنے کے لیے یا پاکستان کو پروگریسو وے پر ڈالنے کے لیے ان سیکیورٹی چیلنجز کا آخرکار مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا پاکستان کو۔ جیسے کہ دا ڈائنامکس آف اسکیلیشن آف سیکیورٹی چیلنج، جو سیکیورٹی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، چیلنج نہیں، چینجنگز یا چینجز، سیکیورٹی جو چینجنگز ہو رہی ہیں ان میں اضافے کی آخر ایسی کیا حرکات ہیں؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں نمبر 1 پر، کہ جو ہندوستان اور پاکستان ہے، انڈیا اینڈ پاکستان کے درمیان جو بھی آپ کہہ سکتے ہو کانفلکٹس ہوتی رہتی ہیں علاقائی حساب سے، ان کے ریجن کی وجہ سے، وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکسٹی والی ہوتی ہیں، جس سے بالعلوم آپ کہہ سکتے ہو کہ جو بین الاقوامی یا انٹرنیشنل سیکیورٹی ہے، ایک دنیا لیول پر ہے، بالخصوص جو علاقائی سلامتی ہے یا ریجنل سیکیورٹی ہے، ان دا پارٹیکولرس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو خطرات پاکستان کو، انٹرنیشنلز کو بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی کو بھی خطرات ہوتے ہیں، اور ریجنل سیکیورٹی جہاں پر وہ ریجن میں جس خطے میں موجود ہے وہ اسی کو بھی ڈیمیج کرتے آتے ہیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے کہ جو اکنامک پوٹینشل ہے، جن کو سی پیک کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو چائنا اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہے ابھی بھی کام چل رہا ہے، گوادر کی سائڈ، بلوچستان کی سائڈز، انڈر چائنا سی پیک تو انڈر ہی چائنا کے ہے، اور BRI انیشیٹو اور BRI کے اقتدام کے اور سی پیک کے تحت۔ تو ابھی یہ BRI کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ڈی بیلٹ اینڈ روڈ، اس کو NCATO جسے پہلے 1 بیلٹ 1 روڈ، یا مختصراً اس کو 1 بیلٹ یا 1 روڈ، یا مختصراً سے اوبار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے BRI کو، ایک عالمی بنیادی اسٹرکچر کی پروگریسو حکمت عملی ہے یہ، جسے یعنی کہ چینی جو ہوتے ہیں، چینی حکومت جو ہے، چائنا کی جو گورنمنٹ ہے، اس نے 2013 میں تقریباً 150 میں ممالک تھے، اس میں کنٹریز انوالو تھے، اور انٹرنیشنلز جو آرگنائزیشن تھی ان میں سرمایہ کاری کے لیے اپنایا تھا اس BRI کو۔ منصوبہ بندی کی تکمیل کی جو آخری تاریخ ہے وہ 2049 رکھی گئی ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ ایشیا، افریقہ اینڈ یورپ ہے۔ اس کا مین پرپز یہی ہے کہ رابطے کو فروغ دینا، اس کا بانی چائنا ہی ہے، اور اس کا مقصد اکنامکس کو ترقی اور بین العلاقائی جو جس ریجن میں رہتا ہے اس کنٹریز کو امپورٹنس ہونا۔ نمبر 3 پر ہم گائز آتے ہیں کہ جو امریکہ کے لیے ایک بڑی مارکیٹ، USA جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ، اس کے لیے ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر ہندوستان ایک بگ مارکیٹ کے حساب سے ہندوستان کے مطابق بہت زیادہ امپورٹنٹ اور سگنیفیکینس رکھتی ہے۔ نمبر 4 پر آتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھارت کے جو جارجیات ہیں، پاکستان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی ہم پری پارٹیشن پڑھی، ابھی پوسٹ پارٹیشن پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا، آپ لوگوں کو یہ علم ہو گیا ہوگا کہ جو انڈیا پیپلس ہیں، جو بھارت ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کو خوشی کے حال میں کبھی بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ پاکستان کے خلاف اور بھارت کی جارجیت جو ہوتی ہے، بھارت جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہے،
پرائم منسٹر وزیر اعظم مودی جو ہے، جو کہ انڈیا کا تھا، اس کی انتہا پسند جو پالیسیاں ہیں، اس نے ایک ایسی ایکسٹریمسٹ پالیسیز بنائی تھی، زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ تو 6 میں آتا ہے کہ لداخ کیا ہے کہ ایک ریجن ہے کہ علاقے میں بند، ان کے علاقے میں ایک اسٹینڈ آف ہے، یعنی کہ ایک بند ہے، بند کیا ہوا۔ چین کا حالیہ تعطیل ہے اس پر، چائنا کا جو ہے وہ حالیہ اس چیز پر تعطیل ہے، یعنی کہ چھٹی ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے کہ عدم تحفظ آپ کہہ سکتے ہیں، یا عدم اعتماد اور دشمن کا احساس ہو جانا۔ اینوموسٹلی کہتے ہیں کہ دشمن کا احساس ہو جانا، دشمنی کا، کہ میں اس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے اس 8 پر آتا ہے کہ جو نیوکلیئرس آف وار کہہ سکتے ہو، نیوکلیئرس وار جو جوہری جنگ ہوتی ہے، نہ کہ آلات یوز کیے جاتے ہیں، اس میں ایک بڑے پیمانے پر جوہری جنگ ہوتی ہے، اس کا ممکنہ ایک پروسپیکٹو سفیئر ہوتا ہے، اس چیز کو حفاظت میں رکھنا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو چینجنگ سیکیورٹی ڈسکورس ہے، تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں کانسیپٹ چیز کو آپ نوٹ کریں، پھر اس میں ہم ٹائم فریم بتاتے ہیں کہ اس وقت ٹائم کیا تھا، کانسیپٹ کیا تھا، ٹائم کیا تھا، اینڈ کیٹلسٹ کیا تھا، یعنی ایسی کون سی کیٹلسٹ تھی، اور مین نیشنلز، انسٹیٹیوشنلز اینڈ ایپسٹومک ایڈوکیٹس ان ایشیا میں ایسی چیزیں کیا تھی۔ تو نیشنل جو سیکیورٹی ہے 1940 میں اس کا ٹائم فریم ہے، تو یہ ٹیکنالوجیکلس، یعنی کہ آئی چینج نیو وارفیئر۔ تو اس میں جو کنٹریز شامل تھے، یو ایس اے کے حساب سے یو ایس اے تھا، سیٹو تھا، 5 پاورز تھی، یہ اس میں انوالو تھیں۔ کمپریہنسو سیکیورٹی، جس کو سمجھنا چاہیے، جس سیکیورٹی کو ہمیں انڈرسٹینڈنگس کرنی چاہیے، تو 1960 میں اس کا ٹائم پیریڈ ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈومیسٹکس پولیٹیکلس اینڈ ریجنس لیگسٹی میزنگس ہے۔ تو یہ جاپان ہو گیا، جیسے کہ ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا اینڈ ایشین ISI میں ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ کامنس کوآپریٹو سیکیورٹی، یعنی کہ عام لوگوں کے ساتھ ایسی سیکیورٹی جو عام لوگوں کے ساتھ ایک کامن، ان کے ساتھ ایک گڈ بیہیویئر کرے، جو 1970 سے 1980 تک یہ ایک ID نیشنل سپیریئر انسٹیٹیوشنل تھا، ایک تھاٹس کے حساب سے لیا گیا تھا، جو کہ ARF اینڈ CSCAP پر ہے۔ ہیومن سیکیورٹی، انسان کی سیکیورٹی اور ہیومنس کی سلامتی، جو کہ 1990 سے 2000 تک چلی ہے۔ آپ یہاں پر ٹائم فریم دیکھ رہے ہو کہ یعنی ایک ترتیب وائز سے چل رہا ہے۔ 1940 میں کانسیپٹ، پھر 1960 میں، 1970 سے 80 تک، پھر 1990 سے 2000 تک، اسی طرح سے ہی نیکسٹ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، جو کہ 1990 سے لے کر 2000 تک یہ بھی چلی۔ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، اس پر میرا لیکچر بھی ہے۔ اس میں نیو تھریٹس، یعنی کہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں، جس میں چائنا تھا، ایشین تھا، پلیس دیر NFT تھا، یہ چیزیں اس میں انوالو تھیں۔ ابھی یہ سیکیورٹی چیلنجز میں دیکھتے ہیں کیا کیا ایسی سیکیورٹی چیلنج ہیں۔ جو کشمیر کا ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس کو اگر دیکھا جائے اسٹینڈنگس ایشو ہے، اس کو انٹرنیشنل میں بھی لایا گیا ہے، ایک بین الاقوامی میں بھی اس کو لایا گیا ہے۔ ایک درینہ مسئلہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان اور انڈیا کا۔ یہ بھی ایک سیکیورٹی چیلنج ہے کہ سلامتی چیلنج ہے، اس کو بھی سیکیورٹی چیلنج کو اس کو بھی کور کرنا چاہیے، یا ان کو بھی۔ تو دونوں ملک
کے درمیان ایک جوہری فیلش پوائنٹ ہوئی، دونوں ملک فیلش پوائنٹ ہوئی، دونوں کنٹریز کے درمیان ایک بڑی یعنی کہ خطرات کا سامنا ان دونوں کو پڑنا پڑ رہا ہے۔ اور جنوبی ایشیا یعنی کہ ساؤتھ ایشینز جو ریجنز ہیں، خطہ ہے، وہ ایک نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس میں آتا ہے، یا ان کو خطرے کا انہیں سامنا رہا ہے پہلے سے ہی۔ کس کو؟ ساؤتھ ایشیا کو۔ نمبر فرسٹ، فوڈ سیکیورٹی، کھانے کی سلامتی، کھانے کی پروٹیکشن کرنا، اس میں اس فوڈ کی سیکیورٹی کرنا، حفاظت کرنا۔ ہیومنس رائٹس، ہیومن سیکیورٹی، انسانوں کی سلامتی۔ جس کنٹریز میں ہیومنس کی سلامتی کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک کنٹری سے ایک پروگریسو وے پر چل سکتا ہے۔ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشنز، جو انوائرمنٹل ماحولیاتی جو انحطاط ہے، ماحول کی پروٹیکشن کرنا۔ ہر چیز پر ماحول کا ہی ایفیکٹ رہا ہے تو ماحول کی پروٹیکشن کرنا یہ بھی ایک سیکیورٹی چیلنج ہے۔ ہم ایک کنٹریز کی سیکیورٹی اور سلامتی اور انٹرنیشنل پر سلامتی تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ایک انوائرمنٹ کو کنٹرول کر لیں، پھر ہم چیز پر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ اور پانی کا بحران، جو واٹر کرائسس ہوتی ہے، واٹر کرائسس زیادہ ہوتی ہے کنٹریز کے درمیان، اگر جھڑپ ہو جاتی ہے تو وہ پانی روک دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، یعنی واٹر کی کرائسس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن واٹر یعنی بہت ہی زیادہ ہے اس ورلڈ میں اگر دیکھا جائے تو واٹر کی کرائسس ہوتے ہیں جب دو کنٹریز آپس میں ان کے درمیان جھڑپ ہو جاتی ہے تو اگلے کے پاس جو چیز اگلے کو دیتا ہے کنٹریز کو تو پھر وہ اپنی وہاں پر اسٹاپ کر لیتا ہے، اسے روک لیتا ہے۔ پھر اگر جو ادرس کنٹری ہے وہ اس کو رسپانس میں وہ چیز جو ہوتی ہے جو اس کنٹریز کو دے رہا ہوتا ہے، پھر وہ چیزیں روک دیتا ہے، تو پھر آخر کار معاہدہ ان دونوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ تو یہ واٹر کرائسس، واٹر کا بھی بحران ہو جاتا ہے۔ اور 5 پر آتا ہے کہ حیاتیاتی آپ کہہ سکتے ہو کوئی جو بایو ہو گیا، جو خطرات ہیں، مثال کے طور پر آپ کووڈ-19 کو لے سکتے ہو۔ یہ ایسے خطرات ہیں، ان کے لیے شروع سے ہی انٹیمیٹمس دیا جاتا ہے گورنمنٹ کو، یعنی کہ جب یہ آ جاتی ہیں، ابھی چائنا میں یہ کووڈ-19 آیا تھا تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ماحولیاتی خطرات ہے، ایک انوائرمنٹل خطرات ہیں، یہ سب کووڈ-19 اور ایکسٹرا جو ہم پورے خطے میں عدم استحکام ہو جانا، کسی چیز کا کم ہو جانا، یہ بھی ایک سیکیورٹی چیلنج میں آتا ہے۔ ابھی جو یہ ریکمینڈیڈ سولوشنز ٹو اوورکم دا سیکیورٹی چیلنج، سیکیورٹی چیلنج پر قابو پانے کے لیے جو تجویز کردہ آخرکار اس کا تو کوئی نہ کوئی تو حل نکلا ہوگا نا، تو وہ حل ابھی ہم اپنے حل کی طرف چلتے ہیں۔ کیا کیا ہمیں اقتدام کرنے چاہیے؟ غیر ملکی جو مداخلت ہے، ایک غیر ملکی آ کر ہمارے اگر کنٹریز میں مداخلت کرتا ہے، غیر ملکی جیسے کہ انڈیا آ گیا پاکستان میں، تو اس کو روکنے کے لیے اپنی سرحدوں کو، اپنے بارڈرز کو بہت ہی مضبوط بنایا جائے، یہ بھی ایک شرط ہے۔ نمبر 2 ہو گیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فنڈز اور جدید آلات فراہم کیے جائیں اور ان کے ملازمین کو تربیت دی جائے۔ یعنی جو قانون بناتے ہیں، قانون بنانا ہی ایک ملک کو ایک پروگریسو وے پر چلا سکتا ہے، تو جو قانون نافذ کرتے ہیں اس کنٹریز کو چاہیے کہ ان اداروں پر، ان انسٹیٹیوشنز پر بہت زیادہ فنڈ دے اور انہیں ایک جدید نیو گڈ کے سامنے یا آلات انہیں پرووائڈ کیے جائیں، اور ان کے جو ملازم ہوں گے ان کو ایک اچھی ٹریننگ دی جائے اور ایک اچھی تربیت دی جائے۔ نمبر 3 جو کہ فارن پالیسی پاکستان کے حقوق کا دفاع کرے،
جو فورن پالیسی ہوتی ہے ان کا پاکستان کو رائٹس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ چائنا پاکستان کا تجربہ کار دوست ہے، جیسے کہ ابھی بھی پاکستان کا فرینڈشپ ہونے کی وجہ سے اس کا سی پیک اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے۔ آج تک چائنا پاکستان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات میں رہا ہے، تو امریکہ کے بجائے چین سے مدد لی جا سکتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ USA کو چھوڑ کر ہی امریکہ سے ہی امریکہ کو چھوڑ کر ہی چائنا سے مدد طلب کرتا ہے۔ 5ویں میں آتا ہے جو اکنامک حصول کے لیے جو مؤثر اقدامات کیے جائیں، یعنی کہ جو بھی اچیونگ اکنامک ہے حاصل کرنے کے لیے ان کو اسٹیبلٹی لانے پر ایک اچھے قدم کیے جائیں یا ان کے لیے ایک اچھے استحکام کیے جائیں۔ نمبر 6 پر ہے کہ جو پروونس کہہ سکتے ہو جو صوبے لیول پر مانگی ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے صوبوں کو خود مختاری دی جائے کہ وہ اپنے صوبے میں خود ہی چینجنگ لا سکتے ہیں، پھر ہی ایک پروگریسو وے پر کنٹری چل سکتا ہے۔ جو دہشت گر ہیں یا دہشت گردوں ان کو پھانسی دینی چاہیے، کس کو؟ پنشمنٹ دینی چاہیے ٹیررزم کو یا ٹیررسٹ کو پھانسی اور سزا دینے کے لیے مضبوط قانون ساز کی ضرورت ہے۔ جیسے بھی یعنی کہ یہ بھی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ان کی سلوشن کے لیے کہ جو بھی اگر آپ دہشت گرد لیتے ہو یا اسے پکڑتے ہو تو اسے پھانسی یا اور کوئی پنشمنٹ یا اس سے بھی اور کوئی تکلیف دہ پنشمنٹ آپ انہیں دیں، پھر ہی اچھے اقدامات کی 8ویں پر ہے کہ جو میڈیا ہے اور دانشوروں کو دہشت گردوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جس بھی کنٹریز میں اگر وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے یا کچھ بھی چیز ہیں اور دانشوروں کو دہشت گردی کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی عقل مند شخص کو جو ٹیررزمس ہیں ان کی فیور نہیں کرنی چاہیے آن دا میڈیا۔ حکومت جہاد گروں کو انفراسٹرکچرز کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت کو یہ اختیار ہے کہ جو جہادی گروپ ہیں جو جہاد کرتے ہیں اسلام کے نام پر، ان کے انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کے لیے اقتدام کرے۔ 10 میں آتا ہے کہ حکومت تمام مدارس کو جو بھی مدارس ہیں رجسٹر کرائے، ان مدارس کو کیا کرائے؟ رجسٹرز کرے، اور حکومت مدارس میں بھی اصلاحات نافذ کرے یا ان میں بھی نیو ریفارمز لائے۔ تو گائس آج کا ہمارا یہی لیکچر تھا، تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں اینڈ شیئر کریں۔ تو گائس تھینکس فار یو واچنگ مائی چینل۔ اللہ حافظ۔